बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। Welcome to the second class of Surah Al-Baqarah course. Jazakallah khair for joining in and Jazakallah khair for listening. माशाल्लाह पहली जो क्लास थी उसमें 40 प्लस लोग थे और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी सबसे कि मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इंशाल्लाह रेगुलर रहेंगे। सूरह अल बकरा की बहुत रेलेवेंस है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है करंट अफेयर्स को लेके, और चूंकि इसकी थीम ट्रांसफ़र ऑफ लीडरशिप है, इसमें बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन सारे मौज़ूआत जो हैं वो उसी एक थीम को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। और वो थीम, मेन थीम है ट्रांसफ़र ऑफ लीडरशिप, कि बनी इसराइल से लीडरशिप लेकर अल्लाह ताला मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को वो लीडरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक नई सोसाइटी कायम होने वाली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मदीना में। तो उसके लिए अल्लाह ताला मुसलमानों को बता रहे हैं कि अब उनसे एक्सपेक्टेड क्या है। तो इसलिए हालात हाजरा की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप देखते हैं कि इस वक्त ह्यूमिलिएशन, मस्कनत और डाउनफॉल है उम्मत मुस्लिमा का, इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल भी है, और जाहिर है कि ओवरऑल ईमान में कमी, फिर ओवरऑल हमारे दुश्मनों का हम पर हावी हो जाना, ये सारी चीज़ें किस तरफ पॉइंट आउट करती हैं? ये सारी चीज़ें इसी तरह पॉइंट आउट करती हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि हमसे गलती क्या हो रही है और आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बहुत अरसे से हमारा जो है वो डाउनफॉल चल रहा है। तो उसके लिए सूरह अल बकरा इज़ वेरी रेलेवेंट। सूरह अल बकरा में आपके बहुत से सवालों के आंसर्स हैं इंशाल्लाह, जो कि आप देखेंगे। तो अल्लाह के फजल से लास्ट क्लास में मैंने कुरान का एक तारुफ दिया, अपना एक तारुफ कराया, फिर मैंने कुछ ऐसी आपको सूरह अल बकरा का बैकग्राउंड बताया, सूरह अल बकरा की फजीलत बताई। तो माशाल्लाह जिन्होंने क्लास लाइव अटेंड की थी उन्होंने पूरी सुनी। बाकी ये कि सेकंड पार्ट अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। ये रिकॉर्डेड क्लास है और आप लोग इसको सुनकर ग्रुप पर बता दीजिएगा कि यू हैव लिसन टू इट, तो हम आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेंगे। और अल्लाह का बड़ा फजल है, जो जो लोग इसको सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें सूरह अल बकरा को पैमाना बनाकर ज़िंदगी गुजारने की भी तौफीक दे। सो पहली 3 आयात मैंने ऑल्दो पढ़ी थी, लेकिन मैंने कहा था इंशाल्लाह इसको दोबारा से जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरह है, 286 इसकी वर्सेस हैं, और मदनी सूरह की जाहिर है कि थीम जो है वो मक्की सूरह से ज़रा मुख्तलिफ है, इन द सेंस के मदीना में एक स्टेट कायम हो रही थी, तो बहुत से मौशरती आप कह लें इश्यूज खड़े हुए, सोशल इश्यूज खड़े हुए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। टीम बिल्डिंग के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी टीम तैयार कर रहे थे जो एक सोशल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ज़ाहिर है उस हवाले से बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं सूरह अल बकरा में। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत। मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक व्यू आपको सुनाया था कि उनका ये व्यू है कि ये अल्लाह ने हरूफ मुक़त्तआत से अरब्स को ये मैसेज दिया है कि यही वो हरूफ हैं अरबी के जिनसे तुम पोइट्री करते हो और उस पोइट्री पे फख्र करते हो और एक दूसरे से मुकाबला बाजी करते हो पोइट्री में। तो इन्हीं वर्ड से मैंने कुरान बनाया। तो अगर तुम इन्हीं वर्ड से कुरान जैसी कोई किताब बना सकते हो तो बनाकर दिखाओ। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि कुरान अगले को आजिज कर देता है, यानी कुरान के सामने आजिज हो जाना चाहिए अगले को कि वाकई ही इस जैसी किताब कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा पोइट हो। बहरहाल ये मुझे सबसे ऑथेंटिक व्यू और सबसे आप कह लें कि एक ऐसा व्यू लगता है जो मुझे फील होता है कि ये बहुत दुरुस्त व्यू है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का। बाकी ये कि और भी व्यूज हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये व्यू सबसे क्लोजेस्ट टू द राइट अप्रोच है। ज़ालिकल किताब, यही है किताब, बेशक यही है किताब, ला रैब फी, और इसमें कोई शक नहीं है।
کس بارے میں شک نہیں ہے؟ کہ ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب اپنے بارے میں یہ کلیم نہیں کرتی کہ یہی ہے کتاب، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی۔ قرآن اپنے بارے میں کلیم یہ کر رہا ہے کہ دس از دا بک، یہی ہے کتاب، ہدایت کے لیے آنا ہے تو پھر یہی کتاب ہے بس۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تم کر رہے ہو وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے۔ جیسے ویسٹ لگا ہوا ہے، وہی ویسٹ کے پاس ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس۔ جو بائبل ہے اس وقت کرنٹ بائبل، وہ انجیل کی فارم نہیں ہے ظاہر ہے، اور جو یہودیوں کے پاس ہے وہ بھی تورا کی اوریجنل فارم تو نہیں ہے، تو وہی اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس وہ کمپلیٹ فارمولا ہے جس کو وہ ہدایت لے کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ویسٹ کی مثال لیں، میں بتا رہا تھا کہ مغرب اس وقت ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے، کبھی کیپٹلزم سے، پھر کمیونزم کی بات ہوتی ہے، پھر وہاں مختلف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، پھر وہاں فیمنزم کی ویو بھی چل رہی ہے۔ وہ سب کچھ چلا رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ کہ کیا چیز صحیح ہے، اور لاز بنانے کے حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے بھی وہاں تجربے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز حتمی نہیں، کسی ایک چیز پہ انسانیت کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ حتمی کانسٹیٹیوشنل لا کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کتاب کنفرم ہے ہدایت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی تمہاری بنائی ہوئی کتابیں، جتنے مرضی انٹلیکچوئلز بیٹھ جائیں، لا کے ایکسپرٹس بیٹھ جائیں، سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس بیٹھ جائیں، سائیکالوجسٹ بیٹھ جائیں، انجینئرز بیٹھ جائیں، جو مرضی وہ جو ہے کتاب بنا لیں بیٹھ کے، وہ حتمی نہیں ہو سکتی، اسپیشلی ہیومن گائیڈنس کے لیے۔ تو ہیومن گائیڈنس کی اگر بات کرنی ہے تو پھر دس از دا بک، ذالک الکتاب، یہی ہے کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ لیکن یہ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، یعنی سب اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ آلدو ویسے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقین۔ دیکھیں متقین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سی ڈیفینیشنز ہیں متقین کی، لیکن اگر آپ بیہیویئر وائز پوچھیں گے نا مجھ سے کہ بیہیویئر وائز متقی کیسا ہوتا ہے، ویسے تو عبادات کے حوالے سے زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، اور ظاہر ہے باقی عبادات وہ تقوی کی نشانی ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے بیہیویئر وائز متقی کے بارے میں پوچھیں گے کہ متقی کی سائیکالوجی کیسی ہوتی ہے، اس کی نفسیات کیسی ہوتی ہے، تو متقی ہونے کے لیے بہت بڑی شرط ہے عاجز ہونا، ہیوملٹی، ہمبل ہو جانا۔ جو انسان ہمبل ہے نا، جس کے دل میں عاجزی ہے اور اللہ کا خوف ہے، اور نیچرلی اس کے دل میں عاجزی ہے، اور وہ اپنی مسٹیکس کریکٹ کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں، میرے نزدیک وہ شخص تقوی کی طرف گامزن ہے انشاءاللہ۔ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن سے ہدایت کے لیے یو ہیو ٹو ہمبل یور سیلف بفور دا قرآن، آپ کو عاجز ہو کر آنا پڑتا ہے قرآن کے آگے، اور پھر دیکھیں گے قرآن آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے اور کیا کیا خزانہ آپ کے سامنے کھولتا ہے۔ یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو دا قرآن، بیکاز قرآن اللہ رب العالمین کے ورڈز ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سو دس از دا بک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گائیڈنس کی یہ بک ہے، اور یہ متقین کے لیے گائیڈنس ہے، جو ہمبل لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے مزید ان کی نشانیاں بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی بہت ایک بڑی خاص بات ہے۔ دیکھیں اسلام میں جو تقاضا ہے مومن سے، سوالات آنا وہ ایک الگ بات ہے ذہن میں، اور ان سوالات کو کلیریفائی کرنے کے لیے کوئی لاجک مانگنا تاکہ ایمان انکریز ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو پیور غیب کے معاملات ہیں، جیسے جنت، جہنم، برزخ، قبر، اینجلز، جنات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ایگزسٹنس، اللہ کا رلم، اللہ کا عرش، 7 ہیونز، اللہ کا تہجد کے ٹائم جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی جو ذات ہے، یہ سب غیب کا حصہ ہے۔ اب غیب کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہونا یا اللہ رسول پہ ٹرسٹ نہ کرنا، یہ متقی کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ سائنس پہ بہت زیادہ بلیف رکھتے ہیں،
साइंस पे भी वो तो ईमान लेकर आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने साइंसदानों के साथ खुद लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया या अपनी आंखों से एक्सपेरिमेंट देखा है। वो भी तो साइंसदानों की थ्योरीज पे और साइंसदानों के एक्सपेरिमेंट्स पर ईमान लाए हुए हैं ना। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल। अब हम में से एक एक ने जाके तो नहीं देखा, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया भी है इन द फर्स्ट प्लेस के नहीं, या उसकी कोई वीडियो भी मौजूद नहीं है। उस टाइम पे तो वीडियो होती ही नहीं थी 1918 1920 में। तो हमें कैसे पता उसने एक्सपेरिमेंट किया है? और हमें क्या पता कि उसका एक्सपेरिमेंट ठीक है? देखें हम क्यों बिलीफ ला रहे हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे। साइंटिफिक कम्युनिटी क्यों ईमान लाई हुई है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे? क्योंकि उनके पास शहादत आई है। हजारों साइंटिस्ट ने शहादत दी है कि हाँ उसने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा, और फिर वो शहादत पास होते 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 आगे तक हम तक आई, और किताबों तक हम तक, किताबों की शक्ल में हम तक आई, और हम सब ने कहा कि ठीक है यही है एटॉमिक मॉडल। एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। हम मान रहे हैं इसको। किस बेसिस पे? शहादत, टेस्टिमनी की बेसिस। यही तकाजा तो मोमिन से है, मुत्तकी से है, कि तुम हर चीज की लॉजिक मांगने बैठ गए हो, तुम हर चीज की जो है वो दलील मांगने बैठ गए हो, जबकि तुम्हें टेस्टिमनी पर बिलीफ नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, अल्लाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजारों सहाबा टेस्टिफाई कर रहे हैं कि वो अल्लाह के नबी थे। हिस्टोरियंस टेस्टिफाई कर रहे हैं कि वो नबी थे। इतनी उनकी सीरत लिखी हुई है। तो यही बात है असल में, मुत्तकी से तकाजा ये है कि तुम गैब पर ईमान लेकर आओ, जो चीज तुमने नहीं देखी है। इस्लाम में बहुत पोर्शन गैब का पोर्शन है। तो हम भी टेस्टिमनी पर बिलीव करते हैं। हमें जब एक हदीस पहुंच गई रसूलुल्लाह की तरफ से और वो सही हदीस है, चाहे वो अकल को लगे या ना लगे, हम उसको बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि गैब पर ईमान लाना मुत्तकियों की निशानी। वो क्या बात हुई कि हर चीज वाजे हो जाए आपके सामने फिर आप ईमान लेकर आए? वो तो कोई लुत्फ भी नहीं उसमें, ना मजा है। इसलिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं। युकीमून यानी कायम करते हैं, और नमाज को कायम करने की शराइत बहुत सी बयान हुई है। वुज़ू बहुत अच्छे से करना, नमाज के लिए ख़ास तवज्जो और टाइम निकालना, मर्दों के लिए मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आज के स्पेशली स्ट्रेस के दौर में नमाज से बेहतरीन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है पूरी नमाज। इस पे फिर कभी बात करेंगे कि नमाज माइंडफुलनेस की तरफ कैसे ले जाती है। आप लोग गूगल पे माइंडफुलनेस सर्च कर सकते हैं कि होता क्या है। फोकस कायम करने की एक्टिविटीज को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो नमाज से बेहतरीन एक्टिविटी और क्या हो सकती है? लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि रूह की ग़िज़ा है नमाज। तो नमाज को कायम करना चाहिए, और इसको कायम करने के ज़ाहिर है कि कुछ शरायत हैं कि वुज़ू बहुत अच्छे से हो, और नमाज को टाइम पर पढ़ा जाए, डिले ना किया जाए, और अपने औकात पे पढ़ा जाए, और नमाज जो है उसमें तवज्जो हो, खुशू खुजू हो। ये बेस्ट ट्राई इंसान को करनी चाहिए नमाज कायम करने के हवाले से। तो ये लोग नमाज कायम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो सबसे पहला सवाल इंसान से किया जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। अगर उसकी नमाज ठीक है तो सारे अमाल ठीक है, लेकिन अगर उसकी नमाज नहीं ठीक तो फिर आगे भी उसको बहुत मुश्किल होगी। अभी है कि नमाज ठीक नहीं, व्हाट अबाउट के जिसने पढ़ी ही नहीं। अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह माऊन में अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज के हवाले से, अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह ताला मुनाफिकीन की निशानी बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो नमाज में ताखीर करते हैं या दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। उनके लिए वेल है, उनके लिए बहुत सख्त सजा है। अब आप ये देखें कि जो दिखावे के लिए या डिले करके नमाज पढ़े उनको कंडेम किया अल्लाह ने, तो व्हाट अबाउट दोस्त जो पढ़ ही नहीं रहे, उनके बारे में क्या है? तो ये एक फर्ज है, और सबसे पहला सवाल इसका होगा। लेकिन इसको इतना लाइट ले लिया गया है हमारे माशरे में कि मतलब इट्स शॉकिंग। ये एक शॉकिंग चीज है कि लोग नमाज को लाइट लेते हैं। तो इससे बड़ी शॉकिंग चीज नहीं हो सकती है। इंसान
کہ عقل جو ہے وہ ہر جگہ چلتی ہے، لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے اور آخرت کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں اچھے اچھے انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ بس یہی بات ہے اصل میں کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو نماز قائم کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے اور شوق پیدا کرے سب کے اندر، یہ بڑی ضروری دعا ہے۔ تو نماز قائم کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بہت بہت انٹرسٹنگ بات ہے، قرآن میں کسی بھی ایک جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ اللہ نے جب بھی کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہمارا دیا ہوا ہے۔ یہ انسان کا تکبر توڑتی ہے یہ بات، اور ریالٹی بھی یہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، پہلی تو بات ہے مال ہمارا ہے ہی نہیں، مال اللہ کی دین ہے، اولاد اللہ کی دین ہے، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہیں، اور ہم ان پہ محافظون ہیں۔ بطور مرد اگر میں بات کروں، اپنی اولاد پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے مال پہ ہم محافظ ہیں، ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ مال تو تمہارا ہے ہی نہیں، تو جب مال ہے ہی اللہ کا تو اللہ انسٹرکشن دے گا کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہے۔ اب دیکھیں، کیپٹلزم کا رد ہے سائم۔ کیپٹلزم کیا ہے کہ جتنا مرضی پیسہ کماؤ، کوئی زکوٰۃ کوئی صدقہ خیرات دینے کی ضرورت نہیں، بس ٹیکس دو، باقی یہ کہ سارا مال تمہارا ہے، جو اس سے کرنا ہے تم کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سوچ کو جو ہے ختم کر رہے ہیں کہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور چونکہ مال اللہ کا ہے تو اللہ تمہیں اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بہت سائیکولوجیکلی اسپیکنگ انسان کو یہ ہمبل کرتی ہیں، اس طرح کی باتیں انسان کی نفسیات چینج کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ وہ ان آیات پر غور کرے کہ بھائی مال میرا ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آج کل لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں مہنگائی ہو گئی ہے، اور نہ ہی میں پی ٹی آئی کا کوئی فالوور ہوں۔ لوگ جب میں کوئی پازیٹیو بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے فالوور ہوں گے۔ اصل میں مسلمان ایک پازیٹیو انسان ہوتا ہے، ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے۔ بالکل ہوئی ہے جو مہنگائی، بہت سے پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی ہماری کنٹری میں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے میں بہت مہنگائی ہو جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر طبقے کو میسج ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایک الگ ٹاپک ہے، نہ وہ میری فیلڈ ہے۔ اللہ گورنمنٹ کو ہدایت بھی دے، اور اللہ جلد از جلد ہمیں اس معاشی بحران سے نکالے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، چار طبقات کی میں بات کرتا ہوں۔ نمبر ون، ایلیٹ کلاس، جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے۔ جب مہنگائی ہو جائے تو ان کو اللہ کیا میسج دے رہے ہیں، یا کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایلیٹ کلاس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر غربا کی، مساکین کی مدد کریں، اور وہ باقاعدہ پوچھیں اپنے امپلائیز سے، اپنے لوگوں سے کہ مہنگائی کا بہت دور ہے، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت ہے، آپ لوگ مجھے بتائیں۔ وہ اس طرح کی آفرز کریں۔ یہ اللہ ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ بیٹھ کر گورنمنٹ کو ہی کوستے رہتے ہیں، یا وہ خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ دیکھیں، گورنمنٹ کیا کرے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور گورنمنٹ نے اللہ کو جواب ضرور دینا ہے کہ غربت کا تم نے کیا کیا اور مہنگائی کیوں ہوئی، اس کا جواب گورنمنٹ دے گی۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ تھوڑی گورنمنٹ سے توجہ ہٹا کے ذرا اپنی طرف بھی توجہ لائیں۔ تو ایلیٹ کلاس کے لیے یہ پیغام ہے۔ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لیے کیا پیغام ہے کہ خواہشات کو کم کر دو۔ تنخواہ 40,000، 50,000، میں بھی 1 لاکھ ہے، لیکن آئی فون 11 لینا ہے، آئی فون 12 لینا ہے، برانڈیڈ کلوتھس لینے، ٹھیک ہے، برانڈیڈ کلوتھس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ لینے، مہینے میں 3 سوٹس لینے، تو پھر مہنگائی ہو یا نہ ہو، خواہشات جب زیادہ ہیں تو پھر مسئلے تو پیدا ہوں گے نا۔ تو خواہشات کو کم کرنا چاہیے۔ مڈل کلاس کے لیے یہ پیغام ہے۔
جب مہنگائی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں, اللہ انہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ اس سے سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے ہیں, کوئی سیونگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے خواہشات کو کم کرنا, اسی میں جو ہے وہ انسان کے لیے سکون بھی ہے. تیسرا پیغام پور کلاس کے لیے, غرباء کے لیے, استغفار کریں بہت زیادہ, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں, اللہ سے مانگیں, عبادات میں بڑھیں. غرباء کا ایک خاص مقام ہے اللہ کے سامنے اگر وہ نیک ہیں, صبر والے ہیں, صبر کریں. صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر, لا الہ الا انت. کفر اور فقر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے اس دعا میں. 3 بار یہ دعا صبح فجر کے بعد اور 3 بار مغرب سے پہلے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. حصن المسلم ایک کتاب ہے یا اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, حصن المسلم, اور اس میں یہ دعا آپ کو صبح شام کے اذکار میں مل جائے گی. تو غرباء اس دعا کو بہت پڑھیں اور اس باقی لوگ بھی پڑھیں, فقر سے پناہ مانگیں. اور چوتھا طبقہ جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے, پڑھے لکھے لوگ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ لیڈرشپ کے بارے میں سوچیں اور وہ یہ سوچیں کہ یہ جب مہنگائی ہو گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور وہ تھوڑا اس میں رول پلے کریں, لیکن پازیٹیو رول پلے کریں. کیفیز میں بیٹھ کے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, یہ کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے. اس میں کوئی پازیٹیو رول جو ہے وہ نبھائیں اور سوچیں کہ انہیں بھی کبھی نہ کبھی لیڈرشپ میں آنا چاہیے. مطلب میری یہ پرسنل رائے ہے, اور انہیں سوچنا چاہیے اس پر کہ what role they can play. یہ میری پرسنل جو ہے وہ رائے ہے اس کے بارے میں. تو باقی استغفار کرنا, اللہ سے پناہ مانگنا غربت سے, اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا, کیونکہ الٹیمیٹلی جب انسان اور ایک معاشرے میں گناہ بڑھ جاتا ہے, دیکھیں میں نے آپ کو کہا سورہ البقرہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے. اس وقت پاکستان میں 2 بڑے گناہ جو میں سمجھتا ہوں کہ باقی معاشروں سے زیادہ ہماری کنٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یس, باقی معاشروں میں بھی ہیں, اسپیشلی سب کانٹیننٹ کی کنٹریز میں, لیکن جس طرح یہ 2 چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں, مطلب میں نے بھی دنیا پھیری ہے, میں دوسرے نیشنلٹی کے لوگوں سے انٹریکشن کرتا رہتا ہوں, تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ 2 چیزیں, ایک ناانصافی, انجسٹس, اور دوسرا جھوٹ. ہمارا سارا بزنس جھوٹ پہ چلتا ہے, ہماری بزنس ڈیلنگ جھوٹ پہ ہے, مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے جس طرح کوئی فخر کی بات ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے, چاہے وہ ایک دودھ والا ہے, چاہے وہ ایک فروٹ والا ہے, چاہے وہ ایک امپلائی ہے یا امپلائر ہے, چاہے وہ کوئی میڈ ہے یا چاہے وہ کوئی ایلیٹ کلاس بندہ ہے یا کوئی بزنس مین ہے. جب پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ اور مس کمٹمنٹس. تو جس معاشرے میں جھوٹ رائج ہو جاتا ہے نا, بس آپ پھر سمجھیں اس معاشرے میں پھر حکمرانوں سے شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس معاشرے میں پھر اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب, اللہ معاف کرے, وہ آتا ہے. اور دوسری بات انجسٹس, نا انصافی, یعنی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا, قطع تعلقی کرنا, لوگوں کے ساتھ ڈبل فیسڈ ہونا, مس ٹریٹمنٹ کرنا, اپنے جاننے والوں کو اچھا ٹریٹ کرنا لیکن جن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو برا ٹریٹ کرنا, لوگوں کے لیے ڈبل سٹینڈرڈز بنانا کہ جو فائدے کا ہے اس کے ساتھ اچھا چلنا, جو فائدے کا نہیں ہے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں انجسٹس کا حصہ ہے. پھر ظاہر ہے کہ کسی کا حق مارنا, اور چاہے آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں لیکن کسی کا حق مار رہے ہیں تو پھر وہ مفلس کے حوالے سے ایک حدیث آتی نا کہ قیامت والے دن مفلس کون ہوگا, جس کے اکاؤنٹ میں بہت سے گڈ ڈیڈز ہوں گے لیکن وہ لوگ آتے جائیں گے اور اس کے گڈ ڈیڈز لیتے جائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ اس کے اکاؤنٹ میں بیڈ ڈیڈز رہ جائیں گے, تو وہ بندہ مفلس ترین انسان ہے قیامت والے دن. جی معذرت ہے, بیل بجی تھی. تو یہ بہت قابل غور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور ناانصافی. اب دیکھیں نا, ہم ڈائریکٹ کورٹس کو بلیم کریں یا پولیس کو بلیم کریں یا گورنمنٹ کو بلیم کریں, سوال یہ ہے کہ کورٹ میں, پولیس میں اور گورنمنٹ میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھروں سے آ رہے ہیں نا, معاشرے سے آ رہے ہیں. معاشرے میں جب جھوٹ بولا جا رہا ہے, ناانصافی رائج, اور ہمارے اسٹوڈنٹس چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, اور
دو نمبریوں میں اور شارٹ کٹس میں لگے ہوئے، اور گورنمنٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، جو کلچر ہے ان کے گھروں کا، تو وہی لوگ آ کے گورنمنٹ بنا رہے ہیں نا، وہی لوگ آ کے پولیس بنا رہے ہیں، وہی لوگ آ کے کورٹس بنا رہے ہیں اور ججز بن رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کو بلیم کریں، ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ ہمارا رول آخر ہے کیا، ہم بذات خود کیا کر رہے ہیں. دیکھیں، چینج بگنس فرام یو، چینج یور سیلف چینج دا ورلڈ. یہ بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، زمانہ خود چینج ہو جائے گا. یہ بات پہ ہم آتے نہیں ہیں. اور شکایات اور نیگیٹیوٹی، اللہ معاف کرے، اگر آپ لوگ میرے سے ایک لائف ٹائم ٹپ لینا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے یہ جو تبصرے ہیں ان کو دیکھنا بند کر دیں. یہ جو ڈفرینٹ چینلز پہ تبصرے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اصل میں میرے نزدیک پیسے کی گیم ہے ساری، اپنے شو سے 20-20 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، آ کے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں. کوئی بھی ایکسپرٹ، بڑے کم ایکسپرٹس ہیں جو پازیٹیوٹی کی یا گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ اپنی بہت اکنامک ایکسپرٹیز کے مطابق رائے دیتے ہیں. چلیں، سم آف دیٹ مے بی یوزفل، لیکن عوام الناس کو کیا چاہیے کہ وہ جتنا ان تبصروں سے دور رہ سکتے ہیں رہیں، کیونکہ یہ چیزیں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں اور ان کا رزلٹ کوئی خاص نہیں ہے. مطلب میری یہ پرسنل رائے ہے. تو یہ ٹاپک اس لیے نکلا کیونکہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. متقین مال خرچ کرتے ہیں، اور آج کے مہنگائی کے دور میں ہمیں غربا اور مساکین کی طرف توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ تو جو کر رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں اور وہ ضرور اللہ کو جواب دیں گے. لیکن یہ کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ لوگ کون ہیں؟ متقی، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ کی طرف یعنی قرآن مجید پر بھی ان کا ایمان ہے. لیکن بات اصل میں یہ کہ کرنٹ جو بائبل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو باقی اسکرپچرز ہیں، وہ پرانی کتابوں میں مکسچر ہوا ہے. وہ انجیل نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کرسچن اگر یہ کہے کہ آپ کی قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ہماری کتاب پہ بھی ایمان لاؤ، تو ہمارا اس پہ جواب یہ ہے کہ آپ کی جو کرنٹ بک ہے وہ کتاب نہیں ہے جو اصل فارم تھی انجیل کی. اس میں کچھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، کچھ چینجز آ گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں سورہ البقرہ ہی بتا رہی کہ ان لوگوں نے پیسوں کے بدلے اللہ کی کتابوں میں بہت سی چینجز کی. لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پریویس انبیاء پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ مسلمان واحد جو ہے دنیا کا مذہب ہے، مسلمان واحد لوگ ہیں دنیا کے جو یونٹی کے قائل ہیں اور تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانتے، اور جو کرسچنز ہیں وہ بیچارے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا ہی بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو مسلمان جو ہے وہ تمام کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقینون یقین رکھتے ہیں. یقین، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، یقینون، یقین ہے ان کا. کس طرح آپ شو کر سکتے ہیں آپ کو آخرت پر یقین ہے؟ دیکھیں، جس بندے کو یقین ہے نا آخرت پہ، اس کی ڈیلنگز بتائیں گی کہ اس کو واقعی ہی یقین ہے اور وہ متقی شخص. کیسے؟ وہ بندے کا اپنی میڈ کے ساتھ کیسا سلوک ہے. میں چھوٹی سی بنیادی مثال دے رہا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایزیلی اپلائی کر سکتے. سب کے گھر میں میڈز ہیں، ان میڈ سے ہم کتنا کام کراتے ہیں؟ کیا ان کو جتنی تنخواہ دیتے ہیں اتنا ہی کراتے ہیں؟ اس سے ڈبل کام لیتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رویہ اور یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ اچھا، پھر ڈرائیورز کی بات آتی ہے، پھر جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی بات آتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں when it comes to dealings. اچھا، پھر ہسبینڈ وائف کی بات آتی ہے، ہسبینڈز اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ میں نے آخرت والے دن اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اچھا، پھر بیویاں
بیویاں کیا اللہ سے ڈرنے والی ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے، سمجھ ہے کہ میں نے کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہسبینڈ کے حقوق کے حوالے سے؟ پھر ان لاز کی بات آتی ہے، ان لاز کے ساتھ کیسی ڈیلنگز ہیں اور کس طرح سے چل رہے ہیں ہم؟ کیا بیک بائٹنگ کو اوائڈ کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم بدزنی کو اوائڈ کرتے ہیں؟ بہت سی خرابیاں فیملی لائف میں بد زنی سے پیدا ہوتی ہیں، بیڈ اسمپشن سے۔ حسن زن رکھنے کا حکم اسلام نے دیا، لیکن ہم کتنا حسن زن رکھتے ہیں، ہمارا کتنا ایمان ہے آخرت والے دن پہ، یہ ہماری ڈیلنگز بتاتی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہماری لائف میں اسلام کتنا اہم ہے، ہماری لائف میں دین کی بات کتنی اہم ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی عکاسی کر رہی ہیں کہ آپ واقعی آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیلنگز پھر بہت مختلف ہوتی ہیں، وہ پھر بہت مختلف طرح سے چلتے ہیں اور ان کی ڈیلنگز بتا رہی ہوتی ہیں کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ، یقین ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever believes in Allah in the last day، جو کوئی بھی اللہ پہ اور آخری دن یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ he should be good to his neighbor، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ ہے یقین والی باتیں کہ جس کو یقین ہے وہ پھر ہر ڈیلنگ میں اچھا ہے، وہ پھر اللہ سے ڈر ڈر کے چلتا ہے ہر ڈیلنگ میں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ اب یقین والے ہم بن کیسے سکتے ہیں، وہی تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھنا اور ہمبل ہونا، عاجز ہونا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے آگے سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو استغفار کرنا بہت زیادہ، ایسے لیکچرز میں آنا، ایسی چیزیں سننا، قرآن کلاس جوائن کرنا، یقین بڑھتا جاتا ہے ان چیزوں سے۔ دل کی حالت اسی طرح ہے نا، دل کی جو خوراک ہے، دل کی جو غذا ہے آپ کہہ لیں، جیسے زمین کی جو غذا ہے وہ بارش ہے، بارش جب برستی ہے تو زمین جو ہے وہ فرٹائل ہو جاتی ہے، اسی طرح دل فرٹائل ہوتا ہے وحی کے نالج سے، قرآن کے نالج سے، حدیث کے نالج سے۔ تو دل کو بھی اس کی خوراک دیں۔ بارش کی مثال ہے وحی جو ہے، جس طرح زمین پہ بارش برستی ہے، اس طرح دل کی جو بارش ہے، دل کی جو زمین ہے اس کی جو بارش ہے وہ قرآن مجید ہے، وحی ہے اور حدیث ہے۔ تو جب آپ یہ کلاسز ہی نہیں سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو آخرت پہ یقین کیسے قائم ہوگا؟ کیونکہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہ معاشرہ تو آخرت سے ہمیں دور کر رہا ہے، اور آخرت کا یقین کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ تو غافل ہے۔ جب غافلین میں ہم لوگ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، تو ہم نے کہاں آخرت پر ہمارا یقین رہنا؟ انکانشیسلی ہم آخرت کے کنسیپٹ سے دور جاتے جائیں گے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم اس طرح کی کلاسز جوائن کریں اور قرآن کو سمجھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اگر تم گائیڈنس والے لوگ دیکھنا چاہتے ہو who are worthy of following، تو پھر وہ یہ لوگ ہیں۔ باقی ایکسپرٹس اپنی جگہ، اکنامک ایکسپرٹ، پولیٹیکل ایکسپرٹ، سائیکالوجی کا ایکسپرٹ، لیکن وہ فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ لوگ، ہاں تم ان کی بات سن سکتے ہو، ان سے تھوڑا بہت نالج اور انفارمیشن لے سکتے ہو، لیکن when it comes to following، تو یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، انہی کو لک فارورڈ کرو، انہی کو فالو کرو، جن کی یہ اوپر خصوصیات ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے مفلحون۔ میں اس کے روٹ ورڈز آپ کو بتاتا ہوں، بڑے خوبصورت انداز سے بیان ہوا ہے۔ فلاح، مفلحون کا جو روٹ ورڈ ہے فلاح ہے، اور فلاح جو ہے یہ فارمر کو کہتے ہیں، فلاح فارمر کو کہتے ہیں۔ اور فارمر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے میں فلاح اس کے آپ کو جو ہے میننگز بتاتا ہوں۔ سکسیس، فلاح سکسیس، ٹو بریک، ٹو کٹ، ٹو ریمین، ٹو انڈیور، یہ سارے اس کے میننگز آپ کو پتا ہے نا، عربک کے روٹ ورڈز کے مختلف میننگز ہوتے ہیں۔ سو مفلحون فلاح سے نکلا ہے۔ اب فلاح جو ہے اسی سے فلاح بنا، یعنی کہ فارمر۔ فارمر کیا کرتا ہے؟ ہی پریپیئرز دا فیلڈ، فیلڈ کو تیار کرتا ہے۔ ہی سوز دا بیسٹ سیڈز ان دا گراؤنڈ، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بہترین بیج چوز کرتا ہے، اور اس بہترین بیج کو جو ہے وہ اپنی طرف سے جتنا اس کا اندازہ ہے، جتنی اس کی ایفرٹ ہے، بہترین بیج کو بوتا ہے۔ سوز دا سیڈز آن ٹائم، اور ٹائم دیتا ہے، پراپر توجہ دیتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ گرو کرتا ہے اس سیڈ کو ٹائم پر، جب اس کا ٹائم ہے گرو کرنے کا۔
اور واٹرز دا رائٹ اماؤنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم, اور پانی دیتا ہے فیلڈ کو, سیڈز کو ایٹ دا رائٹ ٹائم, صحیح وقت پہ. اور پھر when he takes care of his crops he attains success, وہ فلاح پا جاتا ہے فارمر جب وہ اپنی کھیتی باڑی کا خیال کرتا ہے اور اپنے بیج کا خیال کرتا ہے, تب ہی اسے جو ہے وہ اس کا رزلٹ ملے گا, تب ہی اسے فلاح ملے گا. یہی کانسیپٹ ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ جب تک تم بیج صحیح نہیں ڈالو گے, یعنی تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور تم آنا ہی نہیں چاہتے دین کی طرف, تم نیک بننا ہی نہیں چاہتے, تمہارا ویژن ہی نہیں ہے نیک بننا, تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نیک بن سکتا ہوں, تو پھر جو بیج سے درخت نکلے گا یا جو پودا نکلے گا وہ بھی پھر رزلٹ اسی کے مطابق ہوگا جو تمہاری ان دا فرسٹ پلیس نیت تھی. نہ تم نے کوئی پریپریشن کی آخرت کے لیے, نہ تم نے صحیح رائٹ ٹائم پہ صحیح ڈیسیجنز لیے, نہ تم ڈیلی کے ڈیسیجن صحیح لے رہے ہو. 5 ٹائم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہے بندہ جو موذن ہے, لیکن تم اس وقت دوسرے کاموں میں لگے ہوئے, اس کا مطلب تمہاری توجہ ہی نہیں ہے, تمہارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے فلاح پانے میں. دیٹس وائی کہ اس کی طرف محنت ہی نہیں ہے. اور ہم میں سے ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بغیر محنت کے جو ہے وہ مجھے جنت میں مل جائے, رسول اللہ کے سفارش میں مل جائے. تو ایسے نہیں ہوتا. جس طرح فارمر بہت محنت کرتا ہے اس طرح دین میں بھی بہت محنت ہے. اب انفارچونیٹلی ہماری سوچ پتہ ہے کیا ہے, جب دنیا کی بات ہے تو ہم ٹاپ دیکھتے ہیں کہ یار ٹاپ کون ہے اس کو فالو کرو. پیسے کمانے کی بات ہے تو سیدھا ہماری سوچ جیف بیزوس پہ جاتی ہے, امیزون والا, یا جو ہے ایلن مسک پہ جاتی ہے جو یہ آپ کا ٹیسلا والا ہے, اور یا جاتی ہے بل گیٹس کی طرف, یا جو ہے وہ فلانا انڈین بہت امیر آدمی اس کی طرف, یا ملک ریاض کی طرف جاتی ہے جب پیسے کی بات ہے, جب دنیا کمانے کی بات ہے. لیکن جب دین کی بات ہے, آخرت کی بات ہے, تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, مولوی صاحب بس اللہ سے دعا کریں کہ بس میں پاس ہو جاؤں. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں بہت افیکٹ کرے گا آخرت والے دن. دس از پیور ڈسیپشن, یہ دھوکہ ہے کہ دنیا میں ٹاپ والے کو دیکھنا ہے, ٹاپ کو چیز کرنا ہے اور ٹاپ ویژن بنانا ہے, اور دینی معاملات میں, اخروی معاملات میں باٹم کو دیکھنا ہے کہ یار پاسنگ مارک کیا ہے, یعنی 50 آؤٹ آف 100 لے لوں, چلو پاس ہو جاؤ کسی نہ کسی طرح. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. 50 میں سے اگر 1-2 مارکس رہ گئے, فیل ہونے کی بھی تو چانس ہے نا. تو دین میں ٹاپ کو کیوں نہیں ٹارگٹ کر رہے, دین میں رسول اللہ کو کیوں نہیں ٹارگٹ کر رہے, دین میں جو ہے وہ ٹاپ ویژن کیوں نہیں بنا رہے. یہ ہے اصل میں دھوکہ جس کی طرف سورہ البقرہ ہماری توجہ دلا رہی کہ اگر فلاح چاہتے ہو, مفلحون بننا چاہتے ہو, تو اس کے لیے محنت ہے. جیسے ایک فارمر محنت کرتا ہے تو بیج اچھا بو تاکہ کل کو اس کا رزلٹ اچھا نکلے. گناہوں سے نکلو تاکہ تمہارے گناہوں کے اثرات تمہاری اولاد پہ نہ آئیں. جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے ایفیکٹس خاندان تک آتے ہیں, اولاد تک آتے ہیں, اور پھر رزق تک آتے ہیں. رزق میں برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, مدد طلب کرنی چاہیے, اور فلاح کی طرف ہم سب کو گامزن ہونا چاہیے. آج ہم 5 آیات ہی پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سن کر وہاں پر اٹینڈنس لگا دیجیے گا کہ لسن ٹیک کے ساتھ انشاءاللہ. تو باقی نیکسٹ ویک کی کلاس انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوتی ہے. نیکسٹ آیاز پڑھیں گے. 5 آیاز آج پڑھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. جو پوائنٹس میں بتاتا ہوں ان کو پلیز نوٹ کر لیا کریں تاکہ یاد رہیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف ہم لوگ گامزن ہوں. جو تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بعمل بنائے اور اللہ قرآن سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.